अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथ में ये जो न्यूज़पेपर आप देख रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस है। इंडिया का बहुत ही मशहूर अखबार है और इस अखबार ने आज गज़ा पर एक मज़मून शाये किया है। ये मज़मून है कांग्रेस की चेयरपर्सन मोहतरमा सोनिया गांधी का। गज़ा पर उनका कोई पहला मज़मून शाये नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 2-3 सालों में 4-5 मज़मून उनका आ गया है। रद्द-ए-अमल भी उनका लगातार आता रहा है। लेकिन आज का जो आर्टिकल है यानी 27 जून के न्यूज़पेपर में सोनिया गांधी ने जो मज़मून लिखा है गज़ा पट्टी पर, उसमें उन्होंने 4-5 पॉइंट का तज़किरा किया है और ये मज़मून बहुत ज़्यादा अहम है जिसका इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी ने जिस कैप्शन के साथ इस आर्टिकल को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। उधर अमेरिका से खबर आ रही है जहां 3 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर दिया है और गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड के लिए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बराबर ट्रंप को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है। गज़ा पट्टी से कुछ खबरें सामने आ रही है। इस वीडियो में तमाम उमूर का तफसील से तज़किरा करेंगे। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ भी आपके लिए है कि गज़ा पट्टी में अब इमदादी सामान भेजना आसान हो गया है। लोग गज़ा पट्टी के मज़लूमीन तक अपनी मदद पहुँचा रहे हैं। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने भी गज़ा पट्टी में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया है। अगर आप भी गज़ा पट्टी तक इमदादी सामान पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ भूखों को खाना खिलाना चाहते हैं या किसी और चीज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के ज़रिए आप अपनी रकम गज़ा पट्टी तक पहुँचा सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं सोनिया गांधी के मज़मून के बारे में। सोनिया गांधी ने अपना आर्टिकल लिखा है और इसका आगाज़ उन्होंने किया है जस्टिस मुरलीधरन की एक रिपोर्ट से। दरअसल साल 2025 में यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन की तश्कील दी थी और उस कमीशन का नाम था UN इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी। इस कमीशन ने साल 2025 में अपनी रिपोर्ट सबमिट किया था और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि गज़ा पट्टी में इसराइल ने जिस तरह बच्चों को मारा है, औरतों को कत्ल किया है, वो जेनोसाइड है, कत्ले आम है और उसकी बुनियाद पर ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी अपना फैसला सुनाया था। साल 2026 में यूनाइटेड नेशन ने दोबारा कमेटी की तश्कील दी और इस मरतबा कमेटी की सरबराही की जिम्मेदारी सौंपी गई थी भारत से ताल्लुक़ रखने वाले रिटायर जज जस्टिस मुरलीधरन को। जस्टिस मुरलीधरन की निगरानी में रिपोर्ट जून में ही सबमिट की गई है और जून 2026 में 94 पेज पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट सामने आई है गज़ा पट्टी के बारे में, उसमें भी यही कहा गया कि गज़ा पट्टी में इसराइल ने जिस तरह बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, पूरे गज़ा पट्टी को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है, तमाम स्कूल को उसने तबाह बर्बाद कर दिया है, हेल्थ सेंटर को ख़त्म कर दिया गया है। ये जेनोसाइड है, कत्ले आम है। 94 पेजेस पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को ही बुनियाद बनाते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत के रिटायर जज की निगरानी में रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके बावजूद भी भारत सरकार ने गज़ा पट्टी के हालात को सीरियस नहीं लिया और भारत सरकार ने इसराइल के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाया, जो बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में बाज़ाब्ता लिखा कि गज़ा पट्टी में पिछले 2 सालों के दौरान 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे शहीद कर दिए गए, 44,000 से ज़्यादा बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए और उनमें से ज़्यादातर ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 27% बच्चे ऐसे हैं गज़ा पट्टी के जो शहीद हो चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके अलावा 97% स्कूल को तबाह कर दिया गया और मिसकैरेज में तकरीबन 300% का इजाफा हो गया। सोनिया गांधी ने अपने मज़मून में 7 अक्टूबर 2023 का भी तज़किरा किया। सोनिया गांधी ने साफ लफ्ज़ों में लिखा कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर जो हमला किया था उस हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता। उस हमले की मैं मज़म्मत करती हूँ, वो नाकाबिल कबूल है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके बदले में रद्द अमल की कार्रवाई में इसराइल ने जिस तरह पूरे गज़ा पट्टी की नाकाबंदी कर दी, गज़ा पट्टी में उसने पानी को बंद कर दिया, तमाम चीज़ों को उसने ब्लॉक कर दिया और गज़ा पट्टी में जेनोसाइड कर दिया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के इस इक़दाम की हिमायत की, इसको सपोर्ट किया, इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने बाज़ाब्ता लिखा है कि इसराइली क़यादत के इन वाज़ेह बयानात के बावजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने इसराइल को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजी कार्रवाई जारी रखने का मौका फ़राहम किया।
تاہم دنیا کے بیشتر ممالک اب اس صورتحال پر خاموشی توڑ چکے ہیں اور وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں۔ سونیا گاندھی نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا کہ یونائٹڈ نیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ ضرور تسلیم کیا کہ اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، لیکن امریکی دباؤ کی وجہ سے یا امریکہ کا انفلوئنس ہونے کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن اسرائیل کے خلاف مؤثر کردار ادا نہیں کر سکا۔ لیکن یونائٹڈ نیشن کے مختلف اداروں نے اسرائیلی جنگی جرائم کو دستاویزی شکل دینے میں یا اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سونیا گاندھی کے مطابق ویسٹرن دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے شروع میں فلسطین کے مسئلے پر خاموشی اختیار کی، لیکن اب وہ اپنا موقف اور اپنا نظریہ بدل رہے ہیں۔ فرانس، برٹن، کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ملکوں نے فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہ اسرائیل کی ناکامی ہے، اور ویسٹرن ممالک نے اپنا نظریہ تبدیل کر کے یہ بتایا ہے کہ وہ جنوسائیڈ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں ساؤتھ افریقہ کا بھی تذکرہ کیا اور کہا کہ ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کے اچھے رشتے رہے ہیں، لیکن ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ اسرائیل نے 1948 کے جینوا جینوسائیڈ کنونشن کی خلاف ورزی کی تو ساؤتھ افریقہ نے اس کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ دوسرے ملکوں نے بھی سپورٹ کیا۔ انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن انڈیا نے ساؤتھ افریقہ سے کچھ بھی سبق نہیں سیکھا، بلکہ انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ رشتہ بڑھتا رہا۔ سونیا گاندھی کے الفاظ ہیں کہ جنوبی افریقہ، جس کے ساتھ بھارت کے کالونیل نظام کے خلاف جد و جہد کی جوائنٹ ہسٹری رہی ہے، تاریخ رہی ہے، نے 1948 کے جینوا کنونشن کی خلاف ورزی کے الزام میں اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے رجوع کیا۔ کئی یورپین ممالک نے بھی اسرائیل کو اسلحے کی فروخت محدود کر دی، جبکہ لاطینی امریکہ کے متعدد دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کو کمزور کر دیا یا منقطع کر دیا۔ جورجیا میلونی، جس کے ساتھ ابھی وزیر اعظم نریندر مودی ملاقات کر کے آئے ہیں اور بھارت کی میڈیا نے خوب تذکرہ کیا، خود اٹلی نے بھی اسرائیل کے ساتھ اپنا ڈیفنس ایگریمنٹ کینسل کر دیا۔ جورجیا میلونی نے مناب اسکول پر حملے کی کھل کر مذمت کی اور اسرائیل کے عمل کو جنوسائیڈ قرار دیا۔ سونیا گاندھی کے آگے الفاظ ہیں، بین الاقوامی فوجداری عدالت نے بھی اسرائیلی سیاسی قیادت کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ تو یہ سونیا گاندھی کے مضمون کا دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ انہوں نے، یا کہہ لیجیے تیسرے پیراگراف میں سونیا گاندھی نے سیدھے بھارت کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے اور غزہ میں ہونے والے جنوسائیڈ پر عالمی ضمیر بیدار ہو رہا ہے، ایسے وقت میں بھارت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ انہوں نے جسٹس مرلی دھرن کی رپورٹ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کی رپورٹ نے دوبارہ غزہ کے حوالے سے بحث چھیڑ دی ہے، مگر نریندر مودی حکومت نے اس رپورٹ پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ بی جے پی حکومت کا یہ رویہ حیران کن نہیں ہے، کیونکہ جسٹس مرلی دھرن کو بھی اس وقت دلی ہائی کورٹ سے منتقل کر دیا گیا تھا جب انہوں نے 2020 کے دہلی فسادات سے قبل بی جے پی رہنماؤں کی اشتعال انگیز تقاریر پر دلی پولیس کی خاموشی پر سوال اٹھایا تھا۔ سونیا گاندھی نے اپنے ایک اور پیراگراف میں بھارت کی شناخت پر سوال اٹھایا، تہذیب پر سوال اٹھایا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کی پہچان ہمیشہ ایک ایسے ملک رہی ہے جو نو آبادیاتی نظام یعنی کالونیل نظام کے خلاف جد و جہد کرنے والے ممالک کے ساتھ کھڑا رہے، جو آزادی کی لڑائی لڑنے والے ملکوں کو سپورٹ کرے، قومی خود مختاری کا حامی رہا ہے بھارت، اور عالمی امن کے لیے، عالمی پیس کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے۔ لیکن آج صورتحال اور سچویشن بالکل مختلف ہے۔ بھارت آج عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرنے والے یا اسی طرح گلوبل ساؤتھ کے مظلوم عوام کی تکلیف اور غزہ اور ویسٹ بینک میں انسانی وقار کی پامالی پر، جنوسائیڈ پر مکمل طور پر خاموش ہے۔ یہی خاموشی بھارت کو دنیا بھر میں تنہا کر رہی ہے اور بھارت کے رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں ہند رجب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ہند رجب پر جو فلم بنی ہے اور انڈیا نے شروع میں اس فلم کو نمائش کی جو اجازت نہیں دی تھی، اس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ ہند رجب کے بارے میں سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں لکھا کہ فلسطین کی ایک چھوٹی سی بچی پر
335 راؤنड فائرنگ کی جاتی ہے، کار میں موجود ہند رجب کی پوری فیملی شہید ہو جاتی ہے، اور جب کار میں موجود اس چھوٹی سی معصوم بچی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس پر بھی حملہ ہو جاتا ہے، جو ٹیم ریسکیو کرنے آتی ہے ان کو بھی مار دیا جاتا ہے، اور اس پر جو فلم بنی بھارت سرکار نے اسرائیل کے دباؤ میں یا اسرائیل سے رشتہ نبھانے کے لیے اس فلم کو یہاں ریلیز ہونے کی پرمیشن نہیں دی تھی، بہت زیادہ دباؤ کے بعد اب ریلیز ہونے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس وقت انڈیا کے کچھ سنیما ہال میں ہند رجب مووی کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہ مووی ریلیز کر دی گئی ہے، آپ چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے ابھی تک اس مووی کو نہیں دیکھا، میرا بھی پروگرام ہے اسے دیکھنے کا، اور اس کے بارے میں الگ سے میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ کیا کچھ اس مووی میں کہا گیا ہے۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں مودی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھایا اور صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت سرکار جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے، فلسطین کے مدعے کو نہیں اٹھا رہی ہے، جس طرح وزیر اعظم نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور 2 روزہ دورے میں انہوں نے اسرائیل کو بہت زیادہ ترجیح دی، یہ صاف بتاتا ہے کہ جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے، نیریٹو دنیا کا چینج ہو رہا ہے، آخر بھارت کیوں اسرائیل کے ساتھ ہے؟ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں لکھا کہ فلسطین جیسے اپنے تاریخی اتحادی سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، ایران اور پورے مڈل ایسٹ میں اپنی ساکھ کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے، عالمی رائے عامہ سے، انٹرنیشنل اوپینین اور نیریٹو سے بھارت نے خود کو الگ کر لیا ہے، اور پاکستان کو یہ موقع ہم نے دیا کہ خود کو میڈیٹر کے طور پر، ثالث کے طور پر پیش کرے، جبکہ ماضی میں یہ کردار فطری طور پر بھارت ادا کر سکتا تھا، کیونکہ تمام فریقوں سے بھارت کے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ سونیا گاندھی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ بھارتی قوم کی روح اور اس کی تاریخی شناخت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے حق میں آواز بلند کریں، جن کے بچوں کو بے رحمی سے نشانہ بنایا گیا ہے ان کو ہم سپورٹ کریں۔ ہمارے قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ بھارت غزہ میں اسرائیلی حکومت کی ان کارروائیوں کے خلاف عالمی رائے عامہ کا ساتھ دے، دنیا کو سپورٹ کرے، جنہیں دنیا کے متعدد ممالک اور ادارے جینوسائیڈ کا مرتکب قرار دے رہے ہیں اور وہ اسرائیل سے الگ ہو رہے ہیں۔ اپنے آرٹیکل میں سونیا گاندھی نے یہ بھی لکھا کہ غزہ کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک میں بھی لاکھوں فلسطینی خاندانوں کی جبری بے دخلی یا ان کی زمینوں پر قبضہ اور بیسک رائٹس کی پامالی کی جا رہی ہے، اور اس پر اب بھارت کو اپنا اسٹینڈ کلیئر کرنا چاہیے، واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ مودی حکومت کی مسلسل خاموشی نہ اخلاقی اعتبار سے قابل جواز ہے اور نہ ہی اسے قومی مفاد کی بنیاد پر صحیح کہا جا سکتا ہے۔ آزادی، انصاف، انسانی وقار اور کولونیل نظام کی مخالفت اور مظلوم قوموں کے ساتھ یکجہتی بھارت کی پہچان رہی ہے، اور ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ بھارت کی اپنی آزاد اور متوازن خارجہ پالیسی کو دوبارہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا، انسانی اقدار کا دفاع کرنا ہوگا، اور غزہ کے معاملے پر ہمیں واضح، دو ٹوک اور اخلاقی موقف اپنانا چاہیے، کیونکہ یہی بھارت کی تاریخ، روایت، قومی مفاد اور عالمی ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ سونیا گاندھی کے انڈین ایکسپریس میں شائع اس مضمون کا یہ مکمل خلاصہ ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ اس آرٹیکل کو یعنی اس کلپ کو راہل گاندھی نے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کیا، اور انہوں نے کیپشن لکھا کہ ہم ایک ایسے وقت میں اسرائیل کے اسٹریٹجک دائرے اثر میں مزید گہرائی تک جا رہے ہیں جب دنیا تیزی سے اس سے دور ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں وزیر اعظم کا اسرائیل کا دورہ تاریخ میں ایک حیران کن اور ناقابل فہم سفارتی فیصلہ کے طور پر اسے یاد رکھا جائے گا۔ راہل گاندھی نے یہ بھی لکھا کہ بھارتیوں کی روح اور اس کی تاریخی روایت کا تقاضا ہے، اس کا ایک طرح سے خیال ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے حق میں آواز بلند کریں، جن کے بچوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ سونیا گاندھی کے آرٹیکل کا حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ اپنے اداریے کے ذریعے کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے بھارت سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی آزاد فورن پالیسی کو دوبارہ اختیار کرے، انسانی اقدار اور انسانی ہمدردی کو ترجیح دے، پرائیورٹی دے، اور غزہ کے معاملے پر اخلاقی جرات اور واضح موقف کے ساتھ دنیا کے سامنے اپنی آواز بلند کرے۔
یہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے مضمون کا یہ پورا خلاصہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اور TRT نے اسے شائع کیا کہ غزہ میں جب اسرائیل نے جنوسائیڈ کیا، لڑائی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر اسرائیل اور ایران کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، تو کس طرح پوری دنیا اسرائیل سے دوری بنا رہی ہے اور اسرائیل سے نفرت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس پر ایک جائزہ سامنے آیا ہے۔ یعنی کل تک جو ممالک اسرائیل کو سپورٹ کرتے تھے، جہاں اسرائیل کے فیور میں نعرہ لگایا جاتا تھا، جہاں اسرائیل کو اور جیوز کو مظلوم سمجھا جاتا تھا، ان لوگوں نے اب اس بات کا یقین کر لیا کہ اسرائیل ظالم ہے، وہ قاتل ہے، وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے اور فلسطینی مظلوم ہے۔ ایسے میں انڈیا کا جو گراف ہے وہ الٹا ہو گیا ہے، یعنی بھارت میں اسرائیل کو غلط سمجھنے والوں اور فلسطین کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے۔ اب ڈیٹا اسکرین پر دیکھ لیجئے، پاکستان میں 95% عوام اسرائیل کو ظالم اور غلط مانتی ہے، ملیشیا میں 89% عوام اسرائیل کو غلط مانتی ہے، انڈونیشیا میں 86% عوام اسرائیل کو غلط اور ظالم مانتی ہے، جاپان میں 83 یعنی 83% عوام اسرائیل کو غلط مانتی ہے، اور جاپان کوئی مسلم میجورٹی ملک نہیں ہے بلکہ بہت کم مسلمان جاپان میں پائے جاتے ہیں، لیکن جاپان کی میجورٹی بھی مانتی ہے اسرائیل ظالم ہے اور فلسطینی حق پر ہیں۔ بنگلہ دیش میں 79% عوام اسرائیل کو ظالم مانتی ہے، سنگاپور میں 72% عوام اسرائیل کو ظالم مانتی ہے، اور سنگاپور بھی مسلم میجورٹی ملک نہیں ہے۔ دکشن کوریا میں 70% عوام اسرائیل کو ظالم اور غلط مانتی ہے، اور یہ بھی کوئی مسلم میجورٹی ملک نہیں ہے بلکہ دکشن کوریا میں یعنی ساؤتھ کوریا میں بھی مسلمان بہت کم ہیں۔ فلپین میں 64% عوام اسرائیل کو ظالم اور غلط مانتی ہے، اسی طرح تھائی لینڈ میں 59% عوام اسرائیل کو غلط مانتی ہے، شری لنکا میں بھی 41% عوام اسرائیل کے خلاف ہے، اور بھارت میں اسرائیل کے خلاف نظریہ رکھنے والے لوگوں کی تعداد صرف 28% رہ گئی ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ صرف بھارت کی سرکار اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اسرائیل سے ہمدردی نہیں رکھ رہی ہے، بلکہ بھارت کی جو عوام ہے اب وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کرنے لگی ہے، اسرائیل کے جنوسائیڈ اور ظلم و ستم کو صحیح ٹھہرانے لگی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتا ہے تو رائٹ ونگ کا ایک طبقہ فلسطینیوں کے خلاف زہر اگلنے لگتا ہے اور وہ اسرائیل کے فیور میں ریلی نکالتا ہے۔ اگر آپ کوئی پروٹیسٹ کریں گے، کوئی احتجاج کریں گے، جنتر منتر پر فلسطین کے حق میں ریلی نکالیں گے، اسرائیل کے جنوسائیڈ اور ظلم کی مذمت کریں گے، تو رائٹ ونگ کا طبقہ اسرائیل کا جھنڈا لے کر آ جائے گا اور وہ اسرائیل کے فیور میں نعرہ لگانے لگے گا۔ اور یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا میں زبردستی لوگ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے یا مسلمانوں سے نفرت کرنے کے لیے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے دیشوں میں انگلینڈ میں، فرانس میں، اٹلی میں، امریکہ میں اب اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو پسند نہیں کیا جا رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی یورپ کے ان دیشوں میں کوئی اسرائیلی نظر آتا ہے ان کے خلاف نعرہ لگایا جاتا ہے، انہیں ظالم اور قاتل بتایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اب اسرائیلیوں نے ٹورزم کے لیے ان دیشوں میں جانا کم کر دیا ہے اور انڈیا کا رخ وہ زیادہ کرنے لگے ہیں۔ ابھی میں لداخ گیا تھا اور لداخ کی راجدھانی لیہ میں نے دیکھا کہ بڑی تعداد میں وہاں اسرائیلی آتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، ہولی ڈیز کے لیے یا انجوائے کرنے کے لیے۔ وہاں کے ہوٹلوں میں اسرائیلی فوڈ کو پریفر دیا جاتا ہے، باضابطہ لکھا رہتا ہے کہ ہمارے یہاں اسرائیلی فوڈ اویلیبل ہے، اسرائیلیوں کے لیے رومز اویلیبل ہیں۔ ان کی جو چیزیں ہیں وہ لیہ کے مارکیٹ میں بکتی ہے۔ جب میں نے جاننے کی کوشش کی تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ اسرائیلی اب یورپ کم جا رہے ہیں ٹورزم کے لیے، چھٹیاں گزارنے کے لیے، اور بھارت میں زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ بھارت کی سرکار ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے، بھارت کی طرف سے ان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے، بھارت اور اسرائیل کے رشتے اچھے ہیں۔ بھارت میں آنے والے اسرائیلیوں کو کسی طرح کے نعرے کا، کسی طرح کی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے، جبکہ یورپ میں ان لوگوں کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اسرائیلی بھارت میں زیادہ آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت میں اسرائیل کی مخالفت کرنے والوں کی تعداد صرف 28% رہ گئی ہے۔ غزہ پٹی میں اتنا بڑا جنوسائیڈ ہو گیا، یورپ میں، امریکہ میں، اٹلی میں، فرانس میں، انگلینڈ میں ملین مارچ ہوئے، لاکھوں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کیا، لیکن ہندوستان میں پچھلے 3 سالوں میں ایک بھی کوئی یادگار پروٹیسٹ نہیں ہو سکا۔ ایک آرگنائزیشن ہے
جو فلسطین کے سپورٹ میں آواز اٹھاتی ہے، اسرائیل کے جنوسائیڈ کو ایکسپوز کرتی ہے، انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا۔ جو کمپنیز اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے، جن کمپنیوں میں اسرائیل کا شیئر ہے، ان کے خلاف بھی ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا۔ اسپیک انڈیا نام ہے، لیکن ان کے پروٹیسٹ میں بہت کم لوگ نظر آئے، 500 زیادہ ہزار، اس سے زیادہ ان کے پروٹیسٹ کو کبھی لوگوں نے جوائن نہیں کیا۔ جس طرح یورپ کی عوام نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا، بھارت میں ویسی کوئی بھی ریلی نہیں ہوئی، ویسا کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ کیا چل رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نیو یارک کی ایک عدالت میں 3 ریٹائر ججز نے مقدمہ دائر کیا ہے، لا سوٹ فائل کیا ہے، اور جو 3 ججز ہیں وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے تعلق رکھنے والے 3 ججز نے نیو یارک کی ایک عدالت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لا سوٹ فائل کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیل نے جو جینوسائیڈ کیا ہے، مظلوموں کو اس نے جو شہید کیا ہے، مارا ہے، اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی برابر کے شریک ہے، کیونکہ امریکہ نے لگاتار اسرائیل کو ہتھیار دیا، امریکہ نے لگاتار بنجامن نتنیاہو کو سپورٹ کیا، اور امریکہ نے کبھی بھی بنجامن نتنیاہو سے یہ نہیں کہا کہ وہ غزہ پٹی میں جنوسائیڈ نہ کرے۔ خطرناک ترین بموں کا اس نے استعمال کیا اور امریکہ کی حمایت میں ہوتا رہا۔ غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان ان دنوں سیز فائر جاری ہے، لیکن سیز فائر کا وائلیشن بھی اسرائیل کی طرف سے لگاتار کیا جا رہا ہے، اور 1000 سے زائد مرتبہ پچھلے 1 سال میں اسرائیل نے غزہ پٹی میں سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک تازہ ترین رپورٹ شائع کی ہے، اور الجزیرہ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کل 3 پولیس افسران پر اسرائیل نے حملہ کیا اور تینوں کو شہید کر دیا، اور یہ غزہ کی پولیس تھی جو غزہ میں سیکورٹی کے نظام کو سنبھال رہی ہے، فلسطینیوں کو امدادی سامان پہنچا رہی ہے، ان پر حملہ کیا۔ 10 اکتوبر 2025 کو ہی غزہ اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہو گیا تھا، 1 سال ہونے کو ہے، اور اس دوران لگاتار اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سیز فائر کے بعد اسرائیل نے غزہ میں حملہ کر کے 1031 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے، اور 3309 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جنگ کے دوران، جنوسائیڈ کے دوران، یعنی 7 اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 تک اسرائیل نے غزہ پٹی میں جو حملہ رکھا تھا، اس میں 73,000 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی، 2 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو گئے، اور پورا غزہ پٹی کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، رہنے کے لیے کچھ بھی علاقہ نہیں بچا۔ ایک اور رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جب اکتوبر 2025 میں غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں غزہ کے 53% علاقے پر اسرائیل کا کنٹرول تھا۔ ایک یلو لائن بنائی گئی تھی کہ ادھر اسرائیل کی آرمی رہے گی، ادھر حماس کی پولیس رہے گی، ادھر فلسطینی رہیں گے، اور جب سیز فائر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا تو اسرائیلی آرمی پورے غزہ پٹی کو خالی کر دے گی، وہ اسرائیل کے اندر آ جائے گی، لیکن غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا دوسرا مرحلہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، اور اسرائیل نے 53% کی جگہ اب غزہ کے 70% علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ یلو لائن کی سرحد کو اس نے بہت آگے تک بڑھا دیا ہے، اور روزانہ فلسطینیوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ کبھی فلسطین میں امدادی سامان پہنچنے کو روک دیا جاتا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم کا ایک بیان سامنے ہے، ان کا کہنا ہے کہ حماس کا ایک وفد جلد ہی مصر کی راجدھانی قاہرہ جانے والا ہے، جہاں سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ہوگی۔ دراصل غزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کے دوسرے مرحلے پر بات چیت ہونی تھی، سلسلہ کو آگے بڑھانا تھا، لیکن اسی دوران اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ پوری دنیا کی توجہ ایران جنگ پر مصروف ہو گئی۔ قطر جیسا ملک جو حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کا فریضہ نبھا رہا تھا، وہ بھی ایران کے مسئلے میں آ گیا، اس نے ایران کی جنگ میں بھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ اب دوبارہ کوشش ہو رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر کا دوسرا مرحلہ ہے اس پر عمل کیا جائے، اور اسرائیل مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکل جائے۔ ایران سے پوری دنیا کو، خاص طور پر مسلمانوں کو امید یہ تھی کہ ایران مکمل طور پر غزہ پٹی کو سپورٹ کرے گا۔ جب ایران نے اسرائیل کی دھجہ اڑا دی ہے، جب ایران نے اسرائیل کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، اسی طرح ایران نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اور ایران نے بتا دیا کہ اس کے پاس میزائل کی طاقت ہے، اس کی آرمی مضبوط ہے، اس کے پاس جغرافیائی طاقت بھی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے پاس
इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान में रिजीम चेंज कर सके या ईरान में कुछ भी बदलाव कर सके या ईरान को झुकने पर मजबूर कर सके। ऐसे में दुनिया भर के मुसलमानों को उम्मीद ये थी कि ईरान शुरू से फ़लस्तीन की हिमायत करता रहा है, फ़लस्तीन की वो वकालत करता रहा है, तो सीज़ फायर के माहदे में या अमेरिका और ईरान के दरमियान जो माहदा होगा, जिस MOU पर साइन किया जाएगा, उसमें गज़ा पट्टी को भी इंक्लूड किया जाएगा। जिस तरह लेबनान को इंक्लूड किया गया है कि जब तक लेबनान में मुकम्मल तौर पर जंगबंदी नहीं होगी, अमेरिका और ईरान के दरमियान माहदा मुकम्मल नहीं होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं ओपन किया जाएगा, उसी तरह गज़ा पट्टी को भी इंक्लूड किया जाएगा ईरान की तरफ से और कहा जाएगा कि लेबनान के साथ साथ गज़ा पट्टी पर भी इसराइल का हमला बंद होना चाहिए और इसराइली फ़ौज को गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईरान ने गज़ा पट्टी को माहदे में शामिल नहीं किया। ईरान ने मुकम्मल तौर पर गज़ा पट्टी को नज़रअंदाज कर दिया। गज़ा पट्टी और हमास खुद अपनी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आखिर में एक मरतबा फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप गज़ा पट्टी के मज़लूमों तक अपनी इमदाद भेजना चाहते हैं तो उम्मा सेवा ट्रस्ट के अकाउंट में आप रकम भेज सकते हैं। उम्मा सेवा ट्रस्ट ने गज़ा पट्टी तक इमदादी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।